भारत की आबी जरहियत से दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल। पंजाब के 7 अजला में फौज तलब कर ली गई। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक फौज लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा और सरगोदा में तलब की गई है। जिला इंतजामिया रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले से मुतहर्रिक। महकमे दाखिला पंजाब का वफाकी वजारत दाखिला को फौजी तैनाती के लिए मुरासला। फौज को रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों के लिए तलब किया जा रहा है। फौजी दस्तों की तादाद जिला इंतजामिया से मुशावरत के बाद तय होगी। सैलाब ज़दा इलाकों में आर्मी एविएशन समेत दीगर वसाइल भी फराहम होंगे। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। भारत की आबी जारहियत पाकिस्तान में सैलाब से तबाही। दरियाए चेनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 9,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। खान की बैराज पर पानी का बहाव 7,05,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कादराबाद बैराज पर पानी की आमद 3,14,000 क्यूसिक। दरियाए जम्मू तूवी में ऊंचे और दरियाए मिनावर तूवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में कोट नीना के मकाम पर हाई फ्लड 2,50,000 क्यूसिक का रेला पहुंच गया। जसड़ के मकाम पर 2,02,000 क्यूसिक का रेला। नारोवाल के इलाके जरमिया झंडा में खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद सैलाब में फंस गए। शहरी दरियाए रावी के किनारे मदद के मुंतजर। नाला डीक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब तोगयानी से बंद टूट गया। पानी पसरूर शहर में दाखिल। दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ पर धान की फसल तबाह हो गई। सतलुज और रावी की सतह में इजाफे ने एतराफ की आबादियां डिबो दी। दरियाए रावी के बंद में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी गांव भ्यूकचक नौशहरा में दाखिल हो गया। कसूर के देहात ज़ेरे-आब। पाकपतन में दरियाए सतलुज के रेले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। मुंह जोर पानी पुल भी बहा ले गया। जिला नारोवाल इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। सैलाब की संगीनी के पेश नजर पाक फौज से मुआवनत तलब कर ली है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ट्वीट लिखा, कोट नैना के मकाम पर दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के अखराज ने वसी इलाके को ज़ेरे-आब कर दिया है। नाला डेक में भी शदीद तोगयानी जारी है। जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आवाम से अपील है वो चौकस रहें, गैर जरूरी खतरा मोल न लें। आवाम अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। मैं खुद भी नारोवाल आ रहा हूं। 405 मिलीमीटर बारिश ने सियालकोट को डबो दिया। गली महल्ले तालाब बन गए। मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। बेशतर फीडर्स ट्रिप कर गए। सियालकोट में क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल। 20 घंटे में बादल टूटकर बरस पड़े। सियालकोट और गिरदनवाह में सैलाबी सूरत हाल। सेवरिंग पॉइंट्स पर हंगामी बुनियादों पर अमला और मशीनरी पहुंचाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पंजाब के सैलाब ज़दा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वफाकी वज़रा अपने हलकों में जाएं, इमदादी कामों की निगरानी करें। सैलाब से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। मुतासरीन के इनखला के फौरी इक़दाम किए जाएं। मुतासरीन को खुराक, दवाएं और खैमे फौरी फराहम किए जाएं। चेयरमैन NDMA पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे से मुकम्मल राब्ते में रहें। पाकिस्तान में बादल फटने, दरियाओं में तुगयानी से माली और जानी नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में देहात सफाई हस्ती से मिट गए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। मगरबी मुल्कों को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2022 के सैलाब में 30 अरब का नुकसान हुआ था। हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से मौसमियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। न्यू एनर्जी व्हीकल्स पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ने तालीमी मैदान में अहम कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक तकसीम की। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ खैर आबी और सफारती जारहियत। पानी छोड़कर सफारती जराये से राब्ता करके 47 मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जराये का कहना है
36 گھنٹے میں بھارت مختلف جگہوں پر پانی کے اخراج کے حوالے سے 3 مرتبہ رابطے کر چکا. معاہدے کے تحت بھارت سنتاس آبی کمشنرز کے ذریعے الرٹ اور تنبیہ جاری کرنے کا پابند ہے، لیکن بھارت ہائی کمیشن کے ذریعے رابطے کر رہا ہے جو معاہدے کی غیر قانونی معطلی کے جواز پیدا کرنے کی کوششیں ہیں. پاکستان نے سنتاس معاہدے کی طریقہ کار کی خلاف ورزیوں کو معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. بھارت سے سنتاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ. دو سے ڈھائی دنوں کے اندر چناب، ستلج اور ریور راوی تینوں کے اندر میڈیم سے ہائی لیول فلڈ کا اندیشہ ہے، کیونکہ اوپر انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کے شمال میں بھی کافی بارشیں ہوئی ہیں. آنے والے 2 سے 3 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ، نارووال، قصور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تھوڑی سی زیادہ بارشیں ہوں گی. پاکستان مونسون کے 8ویں اسپیل سے گزر رہا ہے. 2 روز میں مختلف علاقوں میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں. ضلع قصور سے لے کر اسلام آباد اسلام ہیڈ ورکس تک علاقے طغیانی کی زد میں ہیں. آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی مزید بارشوں کا امکان ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے خبردار کیا، آئندہ سال قدرتی آفات میں شدت آئے گی. موسمیاتی تبدیلیوں سے قومی سلامتی کے طور پر نمٹنا ہوگا. پاکستان میں 7,500 گلیشیئرز ہیں، 45% پگھل رہے ہیں. آئندہ چند سال گلیشیئرز تیزی سے پگھلیں گے. 65% گلیشیئرز پگھل جائیں تو ملک میں خشک سالی اور قحط کا خدشہ ہوگا. پیشگی اقدامات کرنا ہوں گے. خوارج کی 47 دہشت گرد جہنم واصل. بلوچستان کے علاقے سمبازا میں تیراندازی کی کوشش کرنے والوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں زیادہ تر افغان تھے جن کی لاشیں افغانستان میں موجود ہیں. 15 دن بعد بھی دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہیں آیا. 25 اگست کو افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد لاشیں گدھوں پر لاد کر لے جائی گئیں. بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہی فتنہ الخوارج کی بڑی تشکیل کو ٹھکانے لگانا سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی قرار. دیر بالا کے مختلف علاقوں میں 3 دن سے جاری آپریشن میں مقامی کمانڈر ساجد اللہ سمیت 9 دہشت گرد ہلاک. 5 کی لاشیں مل گئیں. آپریشن کے دوران 2 شہری شہید جبکہ پولیس اور سی ٹی ڈی کے 10 اہلکار زخمی ہوئے. ڈی پی او اپر دیر کہتے ہیں علاقہ جنگلات میں گھرا ہوا ہے. آپریشن جلد مکمل کر لیا جائے گا. وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی لوئر دیر میں کامیاب آپریشن پر سی ٹی ڈی کو شاباش. 2 شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس. شہباز شریف نے کہا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے بہادر اہلکاروں افسران پر فخر ہے. محسن نقوی نے کہا قوم اپنے دلیر فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ اور شجیل میمن بھی ملاقات میں شریک تھے. ملاقات میں سندھ کے سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی. صدر مملکت سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی. ملاقات بلاول ہاؤس کراچی میں ہوئی. ہماری توجہ مسائل کے حل کی طرف ہے. چند پالیسی اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوڈیرو پیپلز سپورٹ سٹیڈیم میں خطاب. کہا سندھ میں 20 لاکھ گھروں پر مشتمل اسکیم بڑی مشکل سے شروع کی تھی جس میں کامیابی ملی ہے اور عوام اس سے خوش ہیں. بلاول بھٹو کی ضلع کنبہ شہداد کوٹ کی تحصیل میرو خان آمد. سیلاب متاثرین میں گھروں کی اسناد تقسیم کی. کہا تاریخ میں پہلی بار صوبائی حکومت نے سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر بنا کر دیے. عمران خان نے ڈائریکشن بھیج دی ہے. جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ٹی آئی
فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے. عمران خان نے رائے دی کہ یہ الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے. علیمہ خانم نے پی ٹی آئی قیادت کو بانی کے احکامات سنا دیے. بانی نے پارٹی کو قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا کہہ دیا. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے نہ لینے کا فیصلہ بانی کریں گے. علیمہ خانم کی بھائی سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بہنوں کی 4 ماہ بعد بانی سے ملاقات کرائی گئی. بانی نے میرے بچوں کا پوچھا کہ کیا انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا. ان کی صحت بہت اچھی تھی. آنکھ پر تھوڑا پریشر محسوس ہو رہا تھا. عدالت میں درخواست دیں گے کہ ڈاکٹر بانی کی آنکھ کا معائنہ کریں. ملاقات الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد ہماری خان سے ملاقات ہوئی. سلمان راجہ صاحب نے فارمل تو استعفیٰ نہیں دیا تھا اور انہوں نے اناؤنس ضرور کیا تھا, اس لیے وہ استعفیٰ قبول کرنا نہ کرنا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی کہ ملاقاتیں اب زیادہ کریں گے. جہاں سخت پیغامات آتے ہیں وہاں اچھے پیغامات بھی آ جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. مقدمات میں نااہل ارکان کے حلقوں میں ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کیا جائے گا. NA 129 لاہور سے ضمنی انتخاب میں حصہ لیا جائے گا. میاں اظہر کی وفات کے بعد خالد نشست پر امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیگر اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ اور رکنیت سے استعفوں کا اعلان. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جیل میں بانی کی سہولتیں بحال ہو گئیں. بانی سے 3 ماہ بعد ملاقات ہوئی, بہت اچھا لگا. ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی ملاقات کے بعد بتایا سلمان اکرم راجہ کے استعفے پر کہا وہ زبانی تھا, منظور یا مسترد ہونے کا موقع نہیں آیا. سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی نے ان کا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ منظور نہیں کیا. بانی پی ٹی آئی کی ارکان کو ہدایت کے بعد قائمہ کمیٹیوں سے پہلا استعفیٰ. فیصل امین خان گنڈاپور نے قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا. فیصل امین اکنامک افیئرز, فوڈ سیکیورٹی, پارلیمانی ٹاسک فورس کمیٹیوں سے مستعفی ہوئے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین نے استعفیٰ چیف ویپ عامر ڈوگر کو بھیج دیا. فیصل امین خان نے قائمہ کمیٹیوں سے اپنا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بھیج دیا. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر مزید ارکان کا بھی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا امکان. احتجاج کی اجازت ہے, بغاوت کی نہیں. سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے. 9 مئی مقدموں میں سزائیں تفتیش کی روشنی میں دی گئیں. وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں علیمہ خانم کو یہ یاد نہیں بیٹے کو کس طرح بیرون ملک بھگایا تھا. کیا بانی پی ٹی آئی کے بھانجے قانون سے بالا تر ہیں؟ جس نے قانون توڑا قانون کا سامنا کرے گا. گڈ ٹو سی یو جیسی سہولت کاری اب ختم ہو گئی. اب شواہد کی بنیاد پر سزائیں مل رہی ہیں. بنوں میں دہشت گردوں کا پولیس اہلکار جاوید اور رافید کے گھر پر حملہ. دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار رافید شہید. جاوید خان کو گھر پر نہ پا کر دہشت گرد ان کے 2 بیٹوں کو اغوا کر کے لے گئے. پولیس کے مطابق جاوید کے بیٹے فہد اور جنید دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں. لاہور کے علاقے میں گھریلو جھگڑے پر 2 خواتین اور 1 بچے سمیت 4 افراد قتل. ملزم نے اپنی بیوی, بیٹی, بھتیجے اور سسر کو چھری کے وار کر کے قتل کیا. ملزم عمران قتل کی واردات کے بعد فرار ہو گیا. تلاش جاری. کراچی کے ملی ٹاؤن میں ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. 5 سال کا بچہ جاں بحق, باپ زخمی. ٹرک ڈرائیور اور ہیلپر کو گرفتار کر لیا گیا. انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج. پولیس نے شہری کی درخواست پر پیکا ایکٹ اور دفعہ 295C کے تحت پرچہ کاٹ دیا. پولیس کا کہنا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو گزشتہ روز حراست میں لے کر نظر بند کیا گیا. محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیل کیا گیا. اکیڈمی اور گھر کے باہر پولیس کی نفری تعینات.
شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں پاکستان کے لیے روانہ. بسیں چند ہفتوں میں پنجاب پہنچ جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے دسمبر تک پنجاب کے ہر ضلع میں جدید الیکٹرک بسیں چلیں گی. بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا. عوام کو آرام دہ اور جدید سفر کی سہولت ملے گی. ہمارے پاس قرآن مجید، قرآن حکیم موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ان کی دی ہوئی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں مدینہ کی ریاست کی مثال تو ملتی ہے لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں. ہمارے پاس مدینہ کی ریاست کی مثال ہے لیکن ہم نے عمل نہیں کیا. گورنر ہاؤس کی کسی بھی تقریب کے پیسے نہیں لیے جاتے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہم نے 1 روپیہ بھی عوام کے ٹیکس کا شامل نہیں کیا. گورنر ہاؤس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا آغاز. 12 ربیع الاول تک پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. روزانہ کی بنیاد پر قرات اور نعت خوانی ہوگی. پورے پاکستان سے نعت خواں، قوال اور قاری حضرات کو مدعو کیا گیا ہے. پاکستان اور ایران دوستانہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کریں. دونوں ملک یکجان دو قالب ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو. عباس عراقچی نے کہا جنگ کے بعد ایران پاکستان مزید قریب آ گئے. اسرائیل کا وجود پورے عالم اسلام کے امن کے لیے خطرہ ہے. مغرب ایران کو فلسطین کی حمایت کی سزا دے رہا ہے. بھارت پر آج سے 50% امریکی ٹیرف کا آغاز. اسٹاک مارکیٹوں میں بھونچال. گزشتہ روز ممبئی اسٹاک 892 پوائنٹ گر کر 80,750 پوائنٹس پر آ گیا. نیفٹی 50 میں بھی 0.7% کمی ہوئی. 24,770 پوائنٹس تک گر گیا. بھارتی سرمایہ کاروں کے اربوں ڈوب گئے. ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا. GDP بھی گرنے کا امکان ہے. Barber and Rizwan because they're incredibly good players. But obviously Mark and Salman Ali Agha have tried to get a vision. اور بابر اور رضوان T20 پلان میں فٹ نہیں ہوتے. دونوں اچھے پلیئر ہیں لیکن کرکٹ اب تبدیل ہو گئی ہے. حسن اور سلمان آغا اپنے پلان کے مطابق کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. سابق کوچ مکی آرتھر کی سپورٹس روم میں گفتگو. سابق کوچ نے کہا ہمارے دور میں ٹیم نمبر 1 بنی. میں نے اور سرفراز نے ٹیم بنانے میں پلاننگ کی تھی.